अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन जितना बड़ा ये शहर है जनाब इससे ज़्यादा बड़े इसके मसाइल हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जगह जगह फैला कचरा शहर की खूबसूरती पर गरन लगा रहा है। सड़कों पर दंदनाते फिरते लुटेरों से शहरियों की जान माल महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स तो जैसे पुलिस के लिए भी कड़ा इम्तिहान है, लेकिन अवाम को सवाल यह है कि अवाम को इस मुश्किल से निकाले कौन? जो वोट लेकर ऐवान में आए हैं वो अवामी मसाइल के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें ही शायद इस बात की फुर्सत ही नहीं है कि वो इस जानिब तवज्जो दें, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए न निभाए, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। शायद ये आवाज़ उन बंद आँखों को खोल दे जो गफलत की नींद सो रहे हैं। प्रोग्राम में बात करूंगी मुल्की कर्ज़ों पर तहकीकाती कमीशन की, जिसने नया सियासी महाज खड़ा कर दिया है। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। मौसम का हाल भी जानेंगे, क्योंकि कराची वालों पर तो मौसम भी मेहरबान नहीं रहा है। सूरज मुसलसल कहर ढा रहा है और रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने निकाल दी है। शहर के कई इलाके हैं जहां बिजली की आंख मचोली मुसलसल जारी है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी तफसीली तौर पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। तो मोहतरमा, क्या पिद्दी का शोरबा। मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें, और अगर ये आपने ज़बान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। ज़बान ठीक न की तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। फिरदौस आशिक आवान ने मरियम नवाज को वार्निंग दे दी। शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। 3 बार मुल्क का सरबराह बनने वाला अपनी जायदादें बनाता रहा। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली राजकुमारी सियासी वसाइल का इस्तेमाल करती रही। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी का कहना था अगले हफ्ते तहकीकाती कमीशन के सरबराह का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का वक्त पूरा हो चुका, जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फट पड़े। कह रहे हैं इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमने IMF को खैरबाद कहा, वो फिर कशकोल लेकर चले गए। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को भी बिला जवाज करार दिया। एक पाई की करप्शन साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा, माफी मांग कर घर बैठ जाऊंगा। हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल। हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, बोले पेशावर मेट्रो मंसूबे के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। चोरों की औलादें तहरीक नहीं चला सकती, मरियम और बिलावल को चैलेंज है। 1 घंटे के लिए इशारा दस्तूर पर खड़े होकर दिखाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का ऑपोजिशन पर वार। कहा मरियम सफदर और जरदारी NRO की कोशिश करते रहे। हिसाब किताब शुरू हुआ तो सारे जमहूरियत के असीर बन गए। समंदरी तूफान वायु के कराची से टकराने का इम्कान खत्म, असरात जरूर पड़ने लगे। शहर में समंदरी हवाएं बंद, दर्जा हरारत 42 डिग्री और फील हीट 55 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। आज से हफ्ते तक कराची में हीट वेव होगी। गर्म हवाओं से आंधी भी चल सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। कराची में शदीद गर्मी का राज, ऊपर से के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर, PCB का PSL 5 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में करवाने का ऐलान। चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं रवा सीजन में श्रीलंका और बांग्लादेश की मेजबानी और एशिया कप पाकिस्तान में होने के लिए बड़े पुरुम्मीद हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। गो कि आज बहुत सारे सियासी मामलात हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम कराची शहर की बात करेंगे आगाज़ में, क्योंकि बार बार चिल्ला चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि शहर कराची जिसे हब कहा जाता है इसके हालात बेहतर नहीं है।
اس کے حال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگتی۔ اسی وجہ سے آج ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے آج کراچی شہر کی بات کی جائے۔ بڑے شہر کراچی کا حال بالکل ہی بے حال ہے، جگہ جگہ کچرا ہے، سیوریج کا ناقص نظام ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں اور ان پر دوڑتی ہوئی زمانہ قدیم کی بسیں۔ کراچی شہر کی پہچان کیا تھی؟ لیکن اب یہی اس شہر کی پہچان ہے کہ یہاں کچرا ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں بے امنی ہے۔ کہنے کو تو کراچی میں امن اب آ گیا ہے، لیکن اسٹریٹ کرائمز شاید وہ مسئلہ ہے جو قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسٹریٹ کرمنل سے شہریوں کا مال، ان کی جان کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے۔ آپ جناب سڑک پہ ہوں یا گھر کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر رہے ہوں یا موٹر سائیکل پر سوار ہوں یا اے ٹی ایم کے اندر اسلحہ بردار اسٹریٹ کرمنلز کہیں بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھ کے آپ کی امانت کا یا آپ کی رقم کا پہنچ جاتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے لوٹ مار کر کے آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور اب حال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، کتنے افسوس کی، کتنے شرم کی بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کراچی شہر کو اون کرتے ہیں یا پھر اون کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ سپریم کورٹ یہ بات کر رہا ہے کہ کراچی پاکستان کا بدترین شہر بن چکا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امل عمر قتل کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ کہا کہ کراچی میں عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، شہر میں کوئی حکومت نہیں ہے، حکومت کا برا حال ہے، افسران صرف اور صرف پیسہ بنانے میں مصروف ہیں، مفرور کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں، سڑک کے درمیان گاڑیوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج کراچی میں یہ ماحول ہے کہ ہمارے بچے گھروں سے نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہیں نکل سکتے، دن دہاڑے لوٹ مار ہوتی ہے۔ اور کراچی کے حالات دیکھیں تو حالات ایسے ہی ہیں، بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی میں لوٹ مار کرنے والوں کو کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر میں پچھلے ہفتے میں آپ کو لے کر جاؤں، رمضان المبارک کی اگر میں بات کروں تو اس سے پہلے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے بھرپور پلاننگ کی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار یا ڈکیتی کی واردات کے لیے پولیس بہت زیادہ ایکٹیو ہے، 15,000 اہلکار تعینات تھے۔ لیکن کہاں گئے وہ تمام لوگ؟ پورا رمضان کس طرح سے صرف اور صرف کراچی شہر کی ابھی میں بات کر رہی ہوں، کس طرح سے لوٹ مار ہوتی رہی، رازنی ہوتی رہی، لوگ اپنے گھروں کے باہر لوٹتے رہے، لیکن نہیں جی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ گلشن اقبال میں دن دہاڑے کار سوار فیملی کو لوٹ لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بے خوف و خطر 5 ملزمان آتے ہیں، کار سوار فیملی کو لوٹتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکو نگرانی بھی کرتا رہا ہے۔ ملزمان نے شہریوں کو لوٹا اور فرار ہو گئے۔ موبائل اور نقدی چھن جانے پر شہریوں نے اپنے سر پکڑ لیے ہیں۔ ایک تو شہری زمین پر بیٹھ گیا، شہر کا اتنا برا حال ہے، اور جنہیں کراچی کے مسائل سے لڑنا چاہیے وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہیں، وہ ایک دوسرے کو یہ جتانے میں مصروف ہیں کہ اگر شہر کا، اگر ملک کا حال برا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے برا ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، تیسرا دور گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے شہر میں پانی کے بحران اور مسائل کی ذمہ داری ایم کیو ایم پر ڈال دی ہے۔ سنیے ذرا۔ اس کراچی شہر میں جتنے بھی حالات خراب ہیں، جو بھی صورتحال ہے، کسی بھی شعبے کی لے لیجیے، جو لوکل گورنمنٹ کے خاص طور پر محکمے ہیں، جس میں کے ایم سی ہے، کے ڈی اے ہے، واٹر بورڈ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے اور ایم ڈی اے ہے، ان تمام اداروں کی بربادی کی کوئی ایک سب سے بڑی اگر ذمہ داری ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم خود ملوث ہے اس قسم کی کارروائیوں میں، جب وہ گٹر کی لائنوں کو بند کرتے ہیں، اس کے اندر تکیے ڈالتے ہیں، رضائیاں ڈالتے ہیں، بوریاں ڈالتے ہیں، اینٹیں ڈالتے ہیں، اور پھر اگلے دن آ کے ہمارے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں کہ جی گٹر کا پانی جو ہے سڑک پہ آ گیا ہے۔ تو پانی کے مسئلے کو لے کر سعید غنی صاحب نے یہ پہلی بار بات نہیں کی ہے۔ ناظرین کو یقیناً بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی سندھ اسمبلی میں بھی وہ اس معاملے پر بات کر چکے ہیں، بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، لیکن مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا۔ لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی بھی نہیں آ رہی ہے، گرمی میں درخت نہیں نظر آ رہے ہیں شہر میں، لیکن کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن میں تبدیلی سرکار ہے تو وہ بھی تو کچھ ایسا کر نہیں رہی ہے کہ سندھ حکومت کو شرم آئے اور وہ کچھ کریں۔ بہرحال جن لوگوں کو اس نظام کو صحیح کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے یا اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، وہ صرف کیا کر رہے ہیں؟ الزامات لگا رہے ہیں۔ ان حالات میں شہر میں رہنے والے شہریوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے امل بچی جو اس شہر کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود بچی چلی گئی، لیکن شاید بہت بڑا کردار جب شہر کی بہتری کے لیے بات کی جائے گی، جب امل کو، اس کے والدین کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ امل کے والدین نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر ان کی ایک معصوم بچی سڑک پر چلی گئی ہے
تو کسی اور کے بچے کو کم از کم بچا لیا جائے. عمل کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں بات کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا بنش. بنیادی سہولتیں تو کراچی میں جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے, ہم کیا بنیادی سہولتوں کی بات کریں. کیا آپ امید رکھتی ہیں بہتری آ سکتی ہے, لگتا ہے آپ کو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہی بولوں گی کہ اگر امید نہیں رکھتی ہوتی تو یا نہیں ہوتی. برے سے برے حال میں بھی اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امید نہیں چھوڑنی. تو امید تو ہمیں اللہ سے ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. کسی کی کہنے سے شاید ہماری گورنمنٹ جاگ جائے گی, اور اسی امید کے اوپر ہم آج 10 دن ہو گئے, ایگزیکٹلی 13 اگست سے آج 13 دن ہو چکی ہے, اور ہم سپریم کورٹ کے پتہ نہیں کتنے چکر لگا چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے میڈیا شوز پہ بیٹھ چکے ہیں, آ کے کتنے اینکر پرسنس کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں, اور باقی حکومت کے ساتھ اور گورنمنٹ آف سندھ کے کچھ اہلکار ہیں ان کے ساتھ مل کر کتنی ڈسکشنز اور میٹنگز کر چکے ہیں. تو امید تو ہے, اور اسی وجہ سے ہم بھی ابھی تک ہارے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ کچھ چینج نظر آ جائے تو ہمت بڑھ جائے. بنش, عمل کے بعد ہم نے نمرہ کا واقعہ بھی دیکھا, 1.5 سالہ بچے احسن کا واقعہ بھی دیکھا, اس طرح کے کافی سارے اسی شہر میں اور تواتر کے ساتھ یہ واقعات دیکھے. جب آپ کا کیس ہوا, جب آپ کی وہ سٹوری سامنے آئی سب کے, اس کے بعد بہت سارے وعدے وعید بھی آپ کے ساتھ ہو گئے, حکومت نے آپ کے ساتھ وعدے کیے, صدر صاحب آپ کے گھر تشریف لے آئے, بڑے معاملات ہوئے. لیکن یہ بتائیے, یہ زبانی جمع خرچ تک رہا یا پھر کسی بھی ایک وعدے پر عمل درآمد ہوا؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ آف سندھ کے لیے میں صرف یہ بولوں گی کہ عمل بل انہوں نے ایک شائع کیا ہے. امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے مجھے اس بات کا نہیں معلوم, لیکن ایک بل ضرور آیا تھا جو کہ ہاسپٹلز کی اور ایمرجنسی میں انجرڈ پرسنز کی ہیلتھ کیئر کے اوپر ایک بل ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ پولیس کے خلاف یا پولیس کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے پولیس نے تو غلطی تسلیم کر لی, اپنی نیگلیجنس قبول کر لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد نمرہ چلی گئیں, اقصیٰ چلی گئیں, احسن چلے گئے چھوٹے بیبی. مسئلہ یہ ہے کہ صرف حامی بھر دینے سے چینجز نہیں آتے. میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ جب تک انٹینشن نہیں ہوگی بدلنے کی, نیت نہیں ہوگی بدلنے کی, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. اور ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ کوئی اونرشپ نہیں لیتا, کوئی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلہ میں نے حل کرنا ہے. اگر میں گورنمنٹ آف سندھ کے پاس جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی پولیس تو فیڈرل کے اندر آتی ہے. پولیس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی سیدھا گورنمنٹ آف سندھ ہمارے اوپر چینجز لے کر آئے گی. تو جب یہ آپس میں یہ فیڈرل اور پروونشل کے مسئلے چلتے رہیں گے تو پھر تو ادارے بگڑیں گے. اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی تو ایک ہب ہے, اتنا یہاں پہ کاروبار ہے, اتنا یہاں عوام ہے, اتنے لوگ یہاں رہتے ہیں, کتنا یہاں سے اکانومی جاتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اونرشپ کوئی نہیں لیتا. آرفن سٹی ہے جی کراچی پہ کوئی کسی قسم کی اونرشپ لیتا نہیں ہے. سندھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ حکومت کرتی ہے سندھ پر کراچی سے بیٹھ کے, لیکن دکھ ان کو یہ ہے کہ کراچی سے ان کو سیٹیں نہیں ملتی, تو کراچی کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. اور ہم جیسے لوگ جو کراچی میں دن رات کی محنت کرتے ہیں, مڈل کلاس قسم کے لوگ ہیں, روزانہ کی ہماری کمائی ہے, ہم جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. جب پانی ہمارے گھر نہیں آتا, جب بجلی ہمارے گھر نہیں آتی, جب گیس کے لمبے لمبے سے بل بن کے آ جاتے ہیں, جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, تو ہماری آواز سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم اگر کہیں تک پہنچ جاتے ہیں میڈیا کی مدد سے, تو ادھر ادھر باتیں ہوتی ہیں, بنش جو آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ یتیم شہر ہے, تو یہ ہر کراچی میں رہنے والے ہر شخص کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اگر ہمارے شہر کو, اور وہ شہر جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے ملک کے لیے, اگر اس کو یتیم شہر کہا جائے. اور واقعی میں اسی طرح کی صورتحال سے تو اس وقت ہم گزر رہے ہیں. آپ نے عمل کیس ہو جانے کے بعد, عمل والا واقعہ ہو جانے کے بعد, آپ نے ایک یہ جنگ لڑی ہے. آپ نے یہ جنگ اس طرح سے لڑی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ باقی کسی اور کے ساتھ کسی اور کا بچہ اس طرح سے نہ جائے, وہ چاہے وہ ہاسپٹلس کو لے کر ہو یا پھر جو سڑکوں پر پولیس کی جانب سے یا دہشت گردوں کی جانب سے جس طرح کے معاملات, جس طرح سے یہ مار دیا جاتا ہے لوگوں کو, یہ نہ ہو. تو آپ نے اس دوران, اس جنگ کے دوران آپ نے اور بھی بہت زیادہ بلکہ بہت باریکی سے دیکھا ہوگا
اور آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ شاید یہاں پر بہتری کی ضرورت ہے. تو ایک میں آپ ہم عام شخص ہیں, ہم عام لوگ ہیں, جب ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں پر مسائل ہیں, کسے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, تو جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں جو اونرشپ ہی نہیں لیتے ہیں سوائے اس کے کہ اگر صوبہ بنانے کی بات کی جائے تو اس پر لڑنے آ جاتے ہیں, تو کیا ان کو مسائل نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, مسائل تو چھپتے نہیں ہیں جی کسی سے, مسائل تو سب کو نظر آتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے ببل میں رہتے ہیں. جب تک حکومت ان کے لیے سیکیور ہے تب تک ان کی سیٹ تو سیکیور ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پنجاب میں اگر ہم لاہور کی طرف دیکھتے ہیں, اسلام آباد یا ادھر دوسرے صوبوں میں بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں کہیں جگہ پر کافی بہتری نظر آتی ہے. سمپل سی بات ہے جی, کراچی جیسے شہر میں, اتنا بڑا شہر ہے, کروڑوں میں پاپولیشن ہے, آپ سوچیں کہ کراچی جیسے شہر میں ایک ایمرجنسی سروس ہی نہیں ہے. 1122 جو KPK میں ہے, 1122 پنجاب میں ہے, کراچی میں کوئی ایسا ایمرجنسی سروس ہی نہیں پرووائڈ کر سکتا کہ جو ایک نمبر ہو, جو کنسولیڈیٹڈ آپ کو ہاسپٹلز اور ایمبولینسز کو الائن کر دے. اور آپ سوچیں یہاں پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے. تو مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں انوکھی چیز کہہ رہی ہوں, یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں مسنگ ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے مسئلے ہیں, آپ نے خود ہی اپنے پروگرام میں اتنے سارے اور مسئلے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ خود اونرشپ نہیں لے گی, ادارے اور گورنمنٹ خود اس کے اوپر اونرشپ لے کے اس کے اندر تبدیلی نہیں چاہیں گے, اور جب تک سٹیزنز خود آواز نہیں اٹھائیں گے, تب تک تو آنکھوں پہ پٹی بندھی رہے گی, اور جب تک وہ چلتا رہے گا کام. ہم بھی بول رہے ہیں اسی لیے کہ شاید ہمارے بولنے سے کوئی چینج آ جائے, کسی کی کانوں پہ کوئی آواز پڑ جائے. اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر کسی سویلین کے ساتھ, سٹیزن عام شہری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو چپ کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا, اور اللہ کی مرضی تھی تو وہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا اس طرح کا اسی شہر میں ایک ہم وقت دیکھ بھی چکے ہیں کہ جب اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, جب لوٹ مار بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, تو عوام میں اتنا زیادہ غم و غصہ تھا کہ اگر شہر میں سڑک پر کوئی مل جاتا تھا, کوئی پکڑ لیا جاتا تھا, تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس طرح کے واقعات بھی ہم نے اسی شہر میں دیکھے ہیں, کس طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات, معاملات نہ آئے. لیکن کیا کیجئے کہ اداروں کے اوپر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے, وہ چاہے سندھ حکومت ہو چاہے پولیس ہو, وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا صرف اور صرف اعتماد اعلیٰ عدلیہ پر ہی ہے, اور اعلیٰ عدلیہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کراچی پاکستان کا اس وقت بدترین شہر ہے. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس بینش. اس وقت احمر رحمان خان بھی موجود ہیں, چیف کرائم رپورٹر ہیں کراچی کے. احمر, آخر کیا معاملہ ہے؟ پورے رمضان بھی ہم اس بات کو ڈسکس کرتے رہے, کیوں پولیس اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے میں مسلسل ہی ناکام رہی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جی دیکھیں کرن, اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جب تک چوری ہونے والا یا چھینے جانے والا سامان شہر میں فروخت ہوتا رہے گا, تب تک اسٹریٹ کرائم کو رکنا ناممکن ہے, کیونکہ جو موبائل چھینے جاتے ہیں ان کے IMEI نمبر تبدیل کر دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ مارکیٹ میں دوبارہ فروخت ہوتے ہیں, یا پھر ان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے. یہی حساب چھینی جانے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا بھی ہے. ان کے بھی یا تو پارٹس فروخت کر دیے جاتے ہیں شہر میں, ورنہ ان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب تک ان کی یہ چوری اور ڈکیتی میں چھینا جانے والا سامان, اس کی اسمگلنگ یا اس کی فروخت نہیں رکے گی, تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی ساتھ شہر میں ایک 10,000 کیمرے لگنے تھے, سیف سٹی منصوبہ شہر کا, وہ جو ہے وہ اب تک پورا نہیں ہو سکا ہے. صرف 2150 کیمرے شہر میں پولیس کے لگے ہوئے ہیں. ان سے آٹے میں نمک کے برابر جو پولیس کاروائیاں کرتی ہے, اس سے ملزمان جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ وہ پورے شہر کو کور نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملزمان کی شکلیں ان میں واضح ہوتی ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آج کل کیونکہ پورے ملک میں ہر جگہ احتساب کا نعرہ لگتا رہتا ہے, تو پولیس میں کوئی احتساب کا عمل ہے؟ کیونکہ جو بات سامنے آ رہی تھی کہ 15,000 پولیس فورس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے پورے شہر میں اسی طرح کی تمام کارروائیوں کو روکنے کے لیے, شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن کسی سے بھی بات کی جائے, چاہے آپ سے بات کی جائے یا دیگر رپورٹر سے بات کی جائے یا خود جا کر شہر کا وزٹ کیا جائے, تو ہمیں وہ 15,000 اہلکار کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے. اسی حساب سے عوام لٹ بھی رہے تھے, اسی حساب سے سامان چھینا بھی جا رہا تھا, اسی حساب سے گاڑیاں موٹر سائیکلیں چھینی بھی جا رہی تھی. تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کا احتساب کا کوئی عمل نہیں ہے کہ اگر بات آپ نے کر دی 15,000 پولیس اہلکار تھے تو وہ بیف اپ تھے کہاں پر؟
देखिए किरण, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के ऐलानात भी कर दिए जाते हैं और उस पर अगर बात की जाए पुलिस अफसरान से तो वो कहते हैं कि जी गुज़िश्ता सालों के निस्बत वाकयात कम रिपोर्ट हुए, लेकिन वो तब भी इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट होते हैं कि एक शहर में इतना ज्यादा जराइम का होना भी खुद एक सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पे। लेकिन वो हमेशा गुज़िश्ता सालों के निस्बत के पिछले साल ज्यादा हुए थे, इस साल क्राइम का रेट जो है वो कम है, तो वो इसी से तनासुब जो है वो करते रहते हैं, इसी का जायजा लेते रहते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि अभी भी उनकी तादाद हजारों में, यानी कि हजारों की तादाद में अगर शहरियों को लूटा जा रहा है तो पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान अब भी है। तो ये चीज जो है वो पुलिस अफसरान नहीं सोचते हैं। जो आप बात कर रही हैं कि 15,000 बिल्कुल पुलिस एहलकार तैनात किए गए, लेकिन वो शहर के बाजारों में तैनात किए गए, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे तैनात किए गए, जहां पर शहरियों को लूटा गया। बदनसीबी से शहर गलियों को, मेन सड़कों पर वारदातें नहीं होती हैं किरण, ये ज्यादातर जो शहरियों को लूटा जाता है वो वीरान सुनसान गलियों में लूटा जाता है, ऐसे मकामात पर लूटा जाता है जहां पर पुलिस की नफरी मौजूद ही नहीं होती है। तो पुलिस अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरों का काम है कि सर्वेलेंस की जाए, देखा जाए कि किन मकामात को ज्यादा जो है वो मुल्जिमान वहां पर लूटते हैं शहरियों को। ये तमाम ये जो लेकिन अहमर यहीं से मेरा सवाल देखें ये भी है कि अगर सुनसान गलियों में या घरों के सामने लूटा जा रहा है तो रैकी और पीछा तो वहां से हो रहा है ना, जहां अगर एटीएम से अगर पैसे निकाले गए हैं या कहीं से खरीदारी की जा रही है, तो ये जो मुनज़्ज़िम गिरोह है ये तो देख रहा है, ये तो पीछा कर रहा है। लेकिन क्या हमारी पुलिस इतनी ज्यादा गैर मुनज़्ज़िम है कि वो देखकर समझ नहीं सकती कि क्या ये चोर है, डकैत है? मतलब कहा जाता है पुलिस वाले तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी सारी ये जितनी भी दिमाग होता है वो कहाँ चला जाता है ऐसे लोगों को पकड़ने में? जी बिल्कुल, शहर में खुलेआम हमने देखा है कि वारदातें होती हैं। अभी चंद रोज कबली जो है वो शहर में दिन की रोशनी में एक ताजिर से जो है वो 90 लाख रुपए की रकम छीन ली जाती है, गाड़ी को रोक कर जो है वो लूटा जाता है। तो इस तरह की वारदातें बआसानी जो है वो शहरियों के साथ हो जाती हैं और उस वक्त क्या पुलिस जो है वो मौजूद ही नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेजेस कहने को एक तो ये बड़ा फुकदान है कि जो कंट्रोल रूम में 2150 कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है उससे मुंसलिक नहीं है पुलिस का निजाम, तो फौरी तौर पर पुलिस मददगार जो है वो वहां पर नहीं पहुंच सकती है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं शहरियों को। अगर कोई वारदात होते हुए कैमरे में मॉनिटर भी की जाती है तो उस वक्त पुलिस को मूव नहीं किया जाता है वहां पर। तो ये पूरा एक सर्कल बनाने की जरूरत है जिससे जो है वो शहरियों को सहूलत मिले, कम से कम इन जराइम पेशा अनासर से छुटकारा मिले। क्योंकि 2013 में जो कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसमें तकरीबन लाखों की तादाद में अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन क्या वजह है, पुलिस को ये खुद सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि स्ट्रीट क्राइम का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। स्ट्रीट क्राइम की तादाद, हजारों की तादाद में वारदातें क्यों जा रही हैं? पुलिस अफसरान तो यही बोलते हैं जी शहरी इसको रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं पुलिस अफसरान से सवाल करता हूं कि इसको रिपोर्ट करना इतना आसान भी नहीं है। क्यों थाने का माहौल तब्दील नहीं किया जाता है कि जब आम शहरी आज भी थाने जाता है तो इसको किसी भी वारदात की एक पर्चा कटवाने में इतना वक्त लगता है और उसमें भी वारदात पर्चा कटवाने में ये नहीं लिखा जाता कि इसके साथ वारदात हुई है, उसकी चीजों को मिसिंग जाहिर किया जाता है। कोई भी पुलिस अफसर जो थाने में बैठा हुआ है ड्यूटी अफसर, वो ये नहीं लिखता कि इनसे ये चीजें छीनी गई हैं, वो कोशिश करता है कि उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि इनकी ये चीजें मिसिंग हो गई हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो थानों की सतह पर भी की जा रही हैं, जिस पर पुलिस अफसरान को नजरें जमाने की जरूरत है। जी। और जैसे कि आपने बात की कि हर साल ये बता दिया जाता है कि पिछले साल से रेशो कम था, तो आवाम तो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि हमें वो रिपोर्ट कब मिलेगी जब ये बताया जाए कि 0% क्राइम रेट हो गया है या फिर 0% हो गया है कि यहाँ पर लूट मार और छीना झपटी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर, आप मुझे डिटेल से बता रहे थे तमाम मामलात की किस तरह से को ज़रूरत है कि वो काम करे या फिर हुकूमत को ज़रूरत है कि वो स्टेप ले, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिनिश, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, ये हम पिछले 11-12 सालों से देख रहे हैं। लेकिन अब इन अहम मसाइल पर अदालत ने एक्शन लिया है। क्या मुस्तकिल बुनियादों पर निज़ाम में आप बेहतरी देख रही हैं? क्योंकि फ़ी ज़माना इस वक्त पाकिस्तान में और शहरियों का तो यही हाल है कि हम सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया पर एतमाद करते हैं। देखिए जी, अदलिया पर एतमाद हमें भी बहुत है और आज की हमारी हमें इस बात। बिनिश, मैं आपकी जारा आती हूँ, कराची शहर को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज अमल उमर केस में चीफ जस्टिस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं और अफसोस का मकाम है कि आज इस शहर को एक बार फिर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, इसके मसाइल को डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बार
مسائل ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شہر کو کوئی بدترین شہر، اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بدترین شہر کہا جا رہا ہے۔ ایک ایسی فیملی جس نے اپنی بچی کھوئی ہے، وہ فیملی کہتی ہے کہ یہ یتیم شہر ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت کچھ کرنا چاہتی نہیں ہے، یا اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ عمل عمر کیس میں بھی ہوا ہے کہ ایک بل پاس کیا گیا ہے ہاسپٹلز کو لے کر، وہ بھی، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات رکے نہیں ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے کراچی شہر کا۔ بہت بہت شکریہ بنش، آپ ساتھ موجود تھیں، پروگرام میں بات کر رہی تھیں۔ اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے اب ذرا ریئیکشنز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنانے لگا ہوں۔ ہائی پاورڈ کمیشن بنانا چاہیں تو بڑے شوق سے بنا لیں، اگر فائنانس منسٹری کو ایک ٹیلی فون کر دیں تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ایک انکوائری کمیشن جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا۔ ان کی مرضی ہے ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں کہ نام حاضر ہے، میں پیش ہو جاؤں گا اور تمام حقائق رکھ دوں گا۔ سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے۔ کل قرضوں کا حساب آپ لیں، 10 سالوں کا حساب مانگتے ہوئے 10 سالوں کے حساب کا جواب بھی دینا ہوگا۔ آپ ہر وہ شخص جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہے، سب کو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک شخص جو ہے جس کا نام عمران خان ہے، اپنے اقتدار کے لیے ملک بیچ رہا ہے۔ آپ کی گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جناب، بجٹ آنے کے بعد اپوزیشن کا ریاکشن آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ تبدیلی سرکار اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا موقف سامنے آیا، اور یہ موقف لے کر آئے ہیں شہباز شریف صاحب جو ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، وہ جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جیل میں قید نواز شریف نے آصف زرداری اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کو بھی بلا جواز قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابقہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے قرضوں پر کمیشن بنانے کا اعلان کیا، تو اپوزیشن کی جانب سے اس پر بھی بڑا سخت رد عمل دیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 10 سال کے قرض کا حساب لینا چاہتے ہیں، ضرور لیں، 10 سال کے حساب کے جواب کے ساتھ 10 ماہ کا حساب بھی دیں۔ افراد زر تھی، انفلیشن تھی، مہنگائی تھی، اس کی شرح 4% سے کم تھی۔ یہ ہماری حکومت کے 5 سال کی حقیقت ہے۔ میں ان 10 مہینوں کا اور اگلے 12 مہینے میں کیا ہوگا وہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ میرے نہیں ہیں، یہ حکومتی ذرائع سے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے آج تک کے نمبرز ہیں اور جو بجٹ کے نمبرز ہیں۔ یہ حکومت ان 2 سالوں میں ملک میں کم از کم 10 ارب کے اضافی قرضوں کا اضافہ کریں گے۔ تو 10 سال کے حساب دینے کو تیار تو ہیں، لیکن آگے 10 مہینے کا حساب بھی مانگ رہے ہیں۔ تو شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ریلیف دینے والے جیل میں اور تکلیف دینے والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اپوزیشن کچھ کہے اور تبدیلی سرکار کی جانب سے جواب نہیں آئے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شریف خاندان نے نشان عبرت بن کر بھی سبق نہیں سیکھا، 3 بار ملک کا سربراہ بننے والا اپنی جائیدادیں بناتا رہا، یہ غرور اور تکبر کی سزا ہے، مکافات عمل ہے۔ بات سنیے۔ کل ان کے لب و لہجے میں جو تکبر اور غرور تھا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شریف خاندان نشان عبرت بن کے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جس انداز سے وہ بار بار للکار کے ہماری نروز کو ٹیسٹ کر رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں کہ میری اوقات مجھے کیوں نہیں دکھاتے ہو، راج کماری جیسی زندگی گزار کے بادشاہت کے اندر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کرتی تھی تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو محترمہ، کیا پدی کا شوربہ، آپ اپنی اوقات میں رہیں، اپنے قد میں رہیں، اور اگر یہ آپ نے زبان ٹھیک نہ کی تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ ویسے فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ایک حکومتی عہدہ ہے آپ کے پاس، اگر آپ کسی دوسرے کو زبان کنٹرول میں رکھنے کی تلقین کر ہی رہی ہیں، اگر آپ ان کو ادب و آداب سکھا رہی ہیں تو کم از کم آپ بھی لفظوں کا چناؤ بڑے ادب و آداب کے ساتھ کر سکتی تھی۔ بہرحال فردوس عاشق اعوان صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ مریم نواز کی کل کی جو تقریر تھی وہ غرور کا شاہکار تھی، محترمہ اپنی حد میں رہیں، زبان ٹھیک نہ کی تو پھر ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے یہ بھی بتا دیا کہ قرضوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کا اعلان اگلے ہفتے کیا جائے گا۔
तब्दीली सरकार काफ़ी सरगर्म है, एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है, काफ़ी दिनों से हम मुसलसल देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद ने एहसन इकबाल को भी खबरदार किया है, कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब तैयारी कर लें, अब आपका एहतसाब होगा। तो मुराद सईद कहते हैं कि 24,000 अरब वसूल करके रहेंगे। सुनिए। जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। मैं एहसन इकबाल को बताना चाहता हूं कि जनाब आपके घबराने का वक्त होना चाहता है। ये देखिए कि किस तरह इन्होंने कर्ज लेके क्या किया। ये एक प्रोजेक्ट है, 13 में MOU करके उसको सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन गोली होती है 2015 में। क्या इसका सवाल का जवाब आज तक एहसन इकबाल की तरफ से आया? नहीं आया, ना आएगा। 24,000 अरब की जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 50 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी कौम को इन्होंने टीका लगाया है। आपको ये भी सामने लेके आएंगे किस तरह चंद ठेकेदारों को नवाजा जाता था, वो ठेकेदार फिर फेक अकाउंट्स में पैसे भेजते थे। पूछते हैं ना कि किस तरह ये फेक अकाउंट में पैसे आए। ये जो फेक अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये सारे अबाउ जा रहे हैं। तो इस हुकूमत में ये तो तय है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं हो सकती। सियासी मैदान और ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने फ़िलहाल एक दूसरे पर खूब लफ्ज़ी वार हो रहे हैं, और ऑपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत जाएगी या मज़ीद कोई जेल जाएगा। इस पर बात करने के लिए अदनान आप मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने बात कर दी थी गिरफ्तारी से पहले आसिफ अली जरदारी की, तो इस पर ऑपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की गई थी और बारहा ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि नैब हुकूमत का अलहकार है। अब मुराद सईद साहब की जानिब से ऐसी बात कर देना, एहसन इकबाल को खबरदार कर देना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? हुकूमत भी तो ज़रा होश के नाखुन ले। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब भी जब अपोजिशन में थे तो हुकूमत को बहुत टफ टाइम देते थे, कभी धरने कभी जलूस, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। अब वही काम अपोजिशन उनके खिलाफ कर रही है, वो भी उनको टफ टाइम दे रही है और रोज़ाना कोई ना कोई दोनों तरफ से गोलाबारी होती है। जैसे आपने कहा, लफ्ज़ों की जंग है। हमारा मुनाजरे का कल्चर है, हम लोग इंजॉय करते हैं। यूरोप अमेरिका में तो आप नहीं देखते कि रोज़ सियासतदान हुकूमत और अपोजिशन के इस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हों, लेकिन पाकिस्तान का ये कल्चर है कि 2-3 बयान इधर से आते हैं, 2-3 बयान उधर से आते हैं, तो इस तरह एक रौनक मेला लगा रहता है, लोग भी उसको इंजॉय करते हैं। हमारा एक पुराना मुनाजरे की ट्रेडिशन है, ये उसको ज़िंदा रखे हुए हैं किसी न किसी शक्ल में। तो अब बात यह है कि हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, इमरान खान के साथ है, रियासती इदारे उनके साथ खड़े हैं, हुकूमत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ना इनके अंदर इतनी ताकत है कि कोई ऐसा एजिटेशन करें कि हुकूमत मफलूज हो जाए। अलबत्ता मीडिया में रौनक मेला लगा रहेगा, अब तक 10 महीने से भी लगा हुआ है। इन्होंने कोई रिस्पाइट तो दिया नहीं है हुकूमत को, हुकूमत ने इनको। अगर इमरान खान जो हैं वो अपोजिशन के जो करप्शन के केसेस हैं उस पर उन्हें कुछ रिलीफ दे देते, उस पर गो स्लो कर देते, उनको कुछ कोल्ड स्टोरेज में डाल देते, वक्ती तौर पे नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता निकाल लेते, कोई कानून में तरमीम करके उनके साथ मिलके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए, तो फिर अब हुकूमत जो है, जो अपोजिशन है, नून लीग खास तौर से, वो अपना टोन जो है वो नरम रखती। नवाज शरीफ ने ऐसा करके दिखाया भी, बहुत अरसे खामोश रहे, मरियम भी खामोश रहीं और पसे पर्दा मुज़ाकरात भी होते रहे, कोशिश की जाती रही कि उनके साथ किसी कदर नरमी की जाए तो नवाज शरीफ जो है उनको बाहर जाने का मौका मिल जाए, और उसके बदले में नून लीग जो है पार्लिमानी सियासत करती रहेगी, फ्रेंडली अपोजिशन करती रहेगी। लेकिन इमरान खान इस बात पे तैयार नहीं हुए। अच्छा, और आपने देखा कि जिस दिन बजट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप ही की बात से मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि ये रौनक मेला लगा रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको याद है अभी तो ये ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होने वाला था, एक लात मार के हुकूमत गिराने वाले थे बिलावल, APC होने जा रही है, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी जो ये APC हो रही है या जो एहतजाज होगा वो हुकूमत को गिराने के लिए होगा। तो ये सब कुछ होगा भी या सिर्फ ये बातें और ज़बानी जमा खर्च चल रही थी? क्या था ये? ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई ख़तरा है। जब तक रियासती इदारे उसके साथ खड़े हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि एक सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा होती है। जब अदम इस्तेहकाम होता है, कशीदगी होती है, तो उसमें हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर होती है, मईशत भी मुतासिर होती है। अगर सरमायाकार ये देख रहा है कि रोज़ का दंगा फसाद चल रहा है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सरमाया लगाने से गुरेज करता है। तो कारोबारी माहौल ख़राब होता है, माशी माहौल ख़राब होता है,
حکومت کے لیے پرفارمنس مشکل ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کہیں جا رہی ہے۔ حکومت نواز شریف کے خلاف جو عمران خان نے ایجیٹیشن کیا وہ بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت نہیں گئی تھی۔ نواز شریف جو گئے تھے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں گئے تھے۔ تو اگر ریاستی ادارے آپ کے خلاف ہو جائیں، وہ آپ کو نکالنا چاہیں، تب تو آپ کی حکومت جاتی ہے، ورنہ پاکستان میں کوئی ایجیٹیشن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو نکال دے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ماشاء اللہ لگا کر ہی نکالا گیا تھا، جو ایجیٹیشن تھا ان کے خلاف پی این اے کا، اس کی وجہ سے وہ نہیں نکلے تھے۔ تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ ایک پاکستان کا کلچر بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں کرتے رہو۔ اب نواز شریف نے تو دیکھیے نا، باقی لوگ تو کر رہے تھے، نواز شریف نے آج جو بیان دیا ہے وہ رد عمل ہے اس بیان کا جو عمران خان نے دیا کہ میں کمیشن بناؤں گا، ہر چیز کا حساب ہوگا کہ 10 سال میں کتنے قرضے لیے گئے، وہ کہاں گئے۔ یہ بات درست ہے کہ ان قرضوں کا بہت سا حصہ جو ہلچل چل رہی ہے یہ کمیشن بنانے کے بعد کی ہلچل ہے، خاص طور سے نواز شریف کا بیان جو ہے، اور مریم نواز نے جو ظفروال میں جلسے میں سخت زبان استعمال کی، جس کے جواب میں اس سے بھی زیادہ سخت زبان جو ہے وزیر اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے استعمال کی، یہ تو اسی کا رد عمل ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو ان کے پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ شاید کوئی مفاہمت ہو جائے اور نواز شریف کے لیے کوئی رستہ نکال لیا جائے کہ وہ طبی بنیادوں پر باہر چلے جائیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ ایک پارلیمانی سیاست کرتے رہیں، اس پہ عمران خان راضی نہیں ہوتے۔ وہ تو کہتے ہیں میری حکومت تو حکومت، میری جان بھی چلی جائے تو میں این آر او نہیں دوں گا، میں کسی قسم کی رعایت یا ڈھیل یا ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے بالکل واضح کر دیا اور بہت سخت غصے میں تھے، ان کی کوئی ایگو ہرٹ ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں ان کے قریب آ کے ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا ایک بہترین انسان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا کے چند بہترین انسانوں میں سے ایک وہ ہیں، تو ان کے قریب آ کر ان کے خلاف ان کے منہ پہ بہت سخت نعرے بازی کی گئی، جس سے ان کی انا جو ہے بہت سخت مجروح ہوئی ہے۔ اور اسی کے رد عمل میں انہوں نے رات کو 12 بجے جو خطاب کیا بہت جذباتی تھا اور اس میں انہوں نے بہت ہی سخت موقف اختیار کر لیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ عدنان صاحب اگر وہ خود سمجھتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں تو اگر ان سے زیادہ یہ عوام سمجھے اور ایسے عملی اقدامات عوام کے لیے کیے جائیں تو پھر واقعی ایک بہترین انسان اور بہترین وزیر اعظم کے طور پر عمران خان سمجھے جائیں گے اگر یہ عملی اقدامات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو 10 سال والی آپ نے بات کی اور 12 ساڑھے 12 بجے پھر وہ خطاب ہوا اور بڑے سخت موقف اختیار کیا گیا، پھر کمیشن کی بات کی گئی، اس کے بعد شاید خاقان عباسی کی بات سنی آپ نے، تو 10 سال بمقابلہ 10 ماہ، 10 ماہ کا حساب آپ دیں، 10 سال کا حساب ہم آپ کو دیں گے، ہوگا ایسا؟ نہیں، یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ دیکھیے عمران خان جو ہیں ابھی حکومت آئی ہے، ابھی تو ان کے پیر قدم جمنے شروع ہوئے ہیں، ان کا یہ تو سخت پارلیمانی روایت کے خلاف ہے، جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ انہیں پورا وقت دیں، 5 سال وہ حکومت کریں، پھر آپ الیکشن میں عوام کے پاس جائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں۔ اصولی طور پہ تو سب جمہوریتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں جمہوریت مستحکم ہے وہاں پہ لوگ 5 سال جو مدت ہوتی ہے پورا موقع دیتے ہیں، اور یا وزیر اعظم اگر کوئی اپنی پارٹی میں رفٹ ہو جائے خود مستعفی ہو جاتے ہیں، جیسے تھریسا مے جو ہیں وہ برطانیہ میں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اب یہ تو بہت ہی زیادتی ہے کہ آپ 10 سال کو 10 مہینوں سے کمپیئر کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کے اوپر احتساب کا پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے احسن اقبال کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہے کہ نارووال میں ایک سپورٹس کمپلیکس 5 ارب روپے سے بنایا جا رہا تھا، جو کہ 70-80% مکمل بھی ہو چکا ہے۔ عدنان صاحب معاف کیجئے گا، عدنان صاحب یہی سوال میں آپ سے آغاز میں بھی کر رہی تھی، کسی وزیر کا یہ کہنا، کسی وزیر کا بتانا یا انتباہ دینا کہ جی آپ کی گرفتاری ہونے والی ہے، آپ کو پکڑے جانے والا ہے، آپ کا احتساب ہونے والا ہے، اس سے پہلے بھی اپوزیشن، اور میں نے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی جو بات کی تھی، انہوں نے آصف علی زرداری کی گرفتاری سے عین ایک دن پہلے یہ بات کی تھی، اس پر اپوزیشن بڑی بھپر گئی تھی کہ یہ اعلی کار بنے ہوئے نیب کا۔ اب مراد سعید کی جانب سے احسن اقبال کو یہ باتیں بتانا، آپ کو لگتا ہے ایک وزیر کی حیثیت سے یا حکومت کا اس طرح سے کہنا یہ مناسب رویہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، اس سے تو احتساب کی ساکھ جو ہے مجروح ہوتی ہے، ساکھ خراب ہوتی ہے۔ یہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، وہ تحقیقات کریں، اگر کوئی کیس بنتا ہے تو عدالت لے جائیں اور چلائیں۔ جب وزراء یہ بات کرتے ہیں تو وہ خود اپنے خلاف رائے عامہ پیدا کرتے ہیں، اس سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ ہے، اس کے محرکات جو ہیں وہ احتساب نہیں ہے بلکہ سیاسی انتقام ہے۔
انہیں ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن یہ بات تو کئی مرتبہ انہیں کہہ چکے ہیں, وہ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. اپوزیشن کے پاس ایک پہلو اور بھی ہے ساری اس صورتحال کا, کہ اس وقت معاشی صورتحال ملک کی اچھی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کا جو دور گزرا ہے 10 مہینے, اس میں بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوئی. اکنامک گروتھ سلو ہوئی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, کرنسی کی ویلیو گر گئی ہے. ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے. تو یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے اپوزیشن کے لیے جس میں وہ حکومت کو تنگ کر سکے. ایک اور بڑا پرابلم یہ کہ ایک جانب تو اپوزیشن کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تنگ کیا جائے, یا بہرحال وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی بات کی جائے, تنقید کی جائے اس بات پر. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو پارٹی کے اندر بھی بڑے اختلافات کا سامنا ہے. ابھی جو میں مراد سعید صاحب کی بات کر رہی ہوں, یا پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بات کر لیں, یا فواد چودھری صاحب کی بات کر لیں, اس طرح کے بیانات دے دینا یا پھر پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کے بیانات دے دینا, یہ خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے تحریک انصاف کی جتنی سپورٹ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. پاکستان میں شخصیت پرستی ہے, جیسے نون لیگ نواز شریف کی وجہ سے ہے, اسی طرح تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. ہر پارٹی میں جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں, لیڈر کی سوکنیں ہوتی ہیں, وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں, لیڈر انجوائے کرتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں لیڈر کو, تو لیڈر کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو لیڈرز جو ہیں اس بات کو کوئی زیادہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی ان میں یہ کوئی اتنی ضرورت والے لوگ ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں. اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, تو کسی میں کون چھوڑتا ہے اقتدار کو؟ وزیر ہیں سارے, تو جو وزیر ہیں وہ ہلکے پھلکے ایک دوسرے سے ان کی لگتی رہتی ہے. بعض اوقات یہ جان کر بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے, جیسے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, معیشت ہے, تو وہ آپس میں کوئی چاند کا مسئلہ کھڑا کر دیا, کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت کیلکولیٹڈ بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے پارٹیوں میں ہوتے ہیں نا, اس سے پارٹیز کو, ہم نے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی دیکھا, کئی لیڈر آپس میں ایک دوسرے سے کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. بے نظیر کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, نہ پیپلز پارٹی کو کوئی فرق پڑتا تھا. تو یہ تو عمران خان کے لیے جو بات تشویش کا باعث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ساری اکٹھی ہو کے سڑکوں پہ کوئی مؤثر احتجاج کرے جس سے حکومت مفلوج ہو جائے, پھر تو ان کے لیے آپ کو ان دلوں میں تیل نہیں نظر آ رہا فی الحال. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہلا گلا ہے, یہ شغل میلہ لگا ہوا ہے. ہاں ایسا ہی ہے عدنان صاحب؟ بالکل میرا یہی خیال ہے, اور یہ ایک لو انٹینسٹی ہلکا پھلکا احتجاج ہوگا. اچھا عدنان صاحب, ایک اور چیز, یہ سیاسی میدان میں بڑی ایک وقت رہا خاموشی رہی, سب اپنے ٹویٹر ہینڈلز چیک کر رہے ہوتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کوئی چمکتا ہوا اور بھڑکتا ہوا جو ان کا ٹویٹ آیا کرتا تھا وہ نہیں آیا. پھر اس کے بعد اچانک سے ان کی واپسی ہوئی, اور اب تو اتنی ماشاءاللہ سرگرم ہو گئی ہیں. کیا سدے بابا آپ اس کا دیکھ رہے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی انہیں خبردار کر دیا, اور وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا لہجہ ان سے زیادہ بہتر نہیں تھا, اور وہ اسی بات پہ تنقید کریں تھی کہ آپ اپنے لب و لہجے کو سنبھالیں. ہاں بدقسمتی ہے یہ پاکستان کی کہ سیاستدان جو ہیں بہت ہی ناشائستگی کی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. عام لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے, مگر پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ بھئی آپ جتنا اگریسو ہوں گے اتنے پاپولر ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کی جو سپورٹ بیس ہے, ورکرز ہوں, وہ خوش ہوتے ہوں, لیکن عام پاکستانی اس بات سے خوش نہیں ہوتا. مریم نواز اپوزیشن لیڈر ہے, ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا, یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کریں گی, لیکن ان کو اپنا لہجہ جو ہے وہ ایک شائستگی کی حدود میں رکھنا چاہیے. ان کے فائدے میں بھی ہے اور دوسری سائڈ کے فائدے میں بھی ہے. اب اسی طرح فردوس عاشق اعوان جو ہیں بڑی میچور پولیٹیشین ہیں, بڑی پرانی سیاستدان ہیں, پیپلز پارٹی میں ایک بڑا عرصہ گزرا ہے, پہلے وزیر رہ چکی ہیں, اور اب بھی وہ کافی ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے میڈیا سے تعلقات ٹھیک کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جب سے وہ وزیر بنی ہیں تحریک انصاف کے میڈیا سے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو جس طرح کی زبان آج انہوں نے استعمال کی وہ نہ کرتی تو ان کے لیے اچھا ہوتا, کیونکہ دونوں خواتین بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں لوگ زیادہ سینسٹیو ہیں, وہ بھی خاتون ہیں, وہ بھی دونوں کو اپنی اگر وہ شائستہ زبان استعمال کریں, مہذب لہجے میں بات کریں تو ان کا امیج بڑھتا ہے بجائے. مگر وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپورٹرز کیا چاہتے ہیں, ہمارے ورکرز کیا چاہتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ورکرز. بالکل عدنان عادل صاحب, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے آخر میں یہ کی کہ وہ چاہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہوں, وہ چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں, چاہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو, یا پھر کوئی بھی خاتون ہو, خاتون کا ادب اور احترام, آپ نے جو بات سمجھانی ہے, جو میسج دینا ہے, لیکن اس ادب اور احترام کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے. بہت بہت شکریہ عادل صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. ججز کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے سیڑھیوں کے اوپر
यहाँ हम धरना देंगे। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग जारी रहेगी। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर वकीला तकसीम हो गए। लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। लाहौर बार ने हड़ताल की कॉल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। कराची वकीला एक्शन कमेटी ने माफ़ कीजिएगा कहा है कि एहतसाब सबका होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुनरानी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर धरना दिया जाएगा। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग जारी रहेगी। इस सारी सूरत हाल में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एतजाज़ एहसन कहते हैं कि पाकिस्तान बार के फैसले के मुताबिक कल अदालत में पेश नहीं होंगे। बात सुनिए उनकी। अब फोर फ्रंट वाली तो मेरी उम्र नहीं रह गई, नए नौजवान लोग हैं बहुत, जो वो आएंगे फोर फ्रंट में, नई लीडरशिप है और बड़े अच्छे लोग आपको फोर फ्रंट में मिलेंगे। और बहरहाल कल मैं अदालत में नहीं जाऊंगा, अदालत से माजरत ही करूंगा, पर लाहौर होगा। प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट अदालत को आप इनकार नहीं कर सकते, बट अंडर द डिसीजन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। एतजाज़ एहसन मजीद कह रहे हैं कि उनकी उम्र अब वकला तहरीक की क़यादत करने की नहीं रही है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के इशू पर वकला एक पेज पर नहीं है। ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो दीगर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखते रहिए 7 से 8। जाता है और 60 to 70% ह्यूमिडिटी ऐसी रहेगी, इसलिए गर्मी महसूस शदीद होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी, और अल्लाह ही रहम करे। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त बहुत बुरा हाल है पूरे पाकिस्तान में ही, और अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो यहाँ तो समुद्री तूफान नहीं आ रहा है, लेकिन सूरज ज़बरदस्त आग बरसा रहा है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे फील 44-47 तक हो रहा है। बुहिरा अरब में बनने वाले तूफान की वजह से शहर कायद में समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद है। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा और तपिश 44 डिग्री के बराबर महसूस की जा रही है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्म हवाओं की आंधी चल सकती है। कराची के मौसम पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। समंदरी तूफान वायो ने अपना रुख बदल लिया। कराची से नहीं टकराएगा, मगर इसके असरात गर्मी की सूरत में कराची वालों को मिल रहे हैं। समंदरी हवाएं बंद हो गई, हीट वेव ने डेरे डाल दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, मगर शहरियों को गर्मी 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हुई। गर्मी की लहर हफ्ते के रोज तक जारी रहेगी। अगर 42 जाता है और 60 to 70% ह्यूमिडिटी ऐसी रहेगी, तो फिर आप मतलब 55 से तो अबव ही होगा ये, इसलिए गर्मी महसूस शदीद होती है। सूरज ने आंखें दिखाई तो कराची वाले भी बिलबिला उठे। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी, और अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह खैर व आफियत की बारिश अता फरमाए। 2 साल से पहले नहीं देखा, पहले तो था, उससे बंदे मर गए थे, उसके बाद नहीं देखा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान सिंध की साहिली पट्टी का भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सिर्फ ठट्टा बदीन थरपारकर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। तो जनाब तूफान तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि पीर तक इसी तरह से मौसम गर्म रहेगा और उसके बाद शायद बारिश का इम्कान है। तो कराची वाले वैसे ही बारिश को तरसते रहते हैं, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और फिर नमाज सस्का भी अदा कर लेते हैं कि किसी तरह से शहर में बारिश तो हो जाए। रात के वक्त भी हब्स कम होने का नाम नहीं ले रहा, और उसके बाद एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसका एक वक्त तक कराची वालों को इस तरह की गर्मी कभी मिलती नहीं थी। कराची के मौसम मिजाज की तरह का कहा जाता था, लेकिन अब ज़बरदस्त और भरपूर गर्मी हो रही है, और उस पर जुल्म और ये हो रहा है कि बिजली के इलेक्ट्रिक वालों की हटधर्मी। कराची में मौसम गर्म है,
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر 8 سے 12 اور 16 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے. تو کے الیکٹرک نے شہریوں پر رحم بالکل نہیں کھایا ہے. دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا ہے. شکایت کرنے پر عوام کو وہی پرانے دلاسے اور مخصوص بہانے دے دیے گئے ہیں. کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. کے الیکٹرک نے ساری صورتحال کی ذمہ داری گیس پریشر پر ڈال دی ہے. کے الیکٹرک کی جانب سے موقف یہ ہے کہ گیس پریشر کی کمی سے کچھ پلانٹس کی ان کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے. لیکن ایس ایس جی سی نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس دعوے کو مسترد کیا ہے. اشرف خان موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اشرف خان, جب بھی کبھی ایسا موسم ہوتا ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد رہ سہ کے یا تو فیڈر سٹرپ ہو جاتے ہیں یا پھر گیس پریشر میں کمی ہوتی ہے. جی کرن, اگر ہم دیکھیں, میں بھی کراچی میں رہتا ہوں, آپ بھی کراچی میں رہتی ہیں, تو اوور آل اگر ہم دیکھیں جو کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے وہ یکسر مسترد ہی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی کی بات کریں, شدید گرمی ہے تو 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہر میں, اور جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقے ہیں وہاں 1-1 گھنٹے کی مختلف اوقات میں بجلی بند کی جا رہی ہے. یہاں شہری بدترین جو گرمی ہے اسے شدید پریشان ہے, اور ساتھ ہی اب بجلی نہیں ہے اس سے بھی پریشان ہوئے ہیں. مختلف علاقے ہیں جو بتائے گئے, نازم آباد ہے, نورتان آباد ہے, گلشن ہے, ایریا ہے, صدر کا علاقہ ہے اور نارتھ کراچی, سارے جو گنجان آبادی والے علاقے ہیں اس کے لوگ زیادہ تر پریشان ہیں. یہاں کے الیکٹرک نے, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا, کہ جو تمام صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ ایس ایس جی سی کو ڈال دیا ہے. گیس پریشر میں کمی ہے, اور گیس پریشر میں کمی ویسے ان کے پلانٹ نہیں چلے. جیسے کہ ہم نے گیس ترجمان سے بھی بات, تمام دعوے مسترد کر دیے. کے الیکٹرک کو یہ کہا ہے کہ ڈیمانڈ سے بھی زیادہ گیس فراہم کی جا رہی. کے الیکٹرک کی جو ڈیمانڈ ہے, یعنی کہ ان کے معاہدے کے تحت 190 mm کی گیس دی جاتی ہے, تو کہ ابھی اس سے زیادہ یعنی 10 سے 15 mm کی ابھی زیادہ دی جا رہی ہے. ساتھ میں پریشر کی بات کی تو پریشر کو بھی مسترد کر دیا سیسن گیس نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو پریشر جو دیا جا رہا ہے تمام ان کی جو پلانٹ سے فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن کے الیکٹرک یہ کہہ رہا ہے کہ گرمی کی شدت اور گیس پریشر میں کمی کے باعث جو عارضی طور پہ لوڈ مینجمنٹ کیا جا رہا ہے اس کو عوام کو برداشت کرنا ہوگا. جیسے میں بھی بتاؤں کہ ان کا ایک اپلیکیشن ہے اور دیگر ہے, وہاں پہ آپ شکایت درج کرائیں. وہ کہتے ہیں ہو رہی ہے, ابھی ہم شکایت درج نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے اشرف, جہاں پر آپ کال کرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس طرح کا فالٹ آیا ہوا ہے اور اتنی دیر لگے گی, صحیح ہو جائے گا. لیکن جو بات آپ بتا رہے ہیں, جو الزام تراشی یا پھر دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے, تو یہ تو بڑی تشویش کی بھی بات ہے اور اس پر تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ اگر گیس پریشر میں کمی نہیں ہوتی یا پھر فیڈر ٹرپ نہیں ہوتے تو پھر کیوں, اور ایسے ہی موسم میں کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی بندش اور اتنی طویل بندش اور عوام کو پریشان کیا جاتا ہے. اشرف خان, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو پروگرام کے آخر میں اب میں بات کروں گی پاک بھارت میچ کی. جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے شائقین کرکٹ کا جوش بڑھتا جا رہا ہے. گزشتہ روز جو میچ ہوا, پہلے ذرا ہار کی طرف, پھر وہ جیت کی طرف آیا اور پھر فائنلی ہم ہار گئے. لیکن آگے آنے والے میچ کے لیے بہت زیادہ پر امید ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. برطانیہ کو شکست کا مزہ چکانے کے بعد شائقین پھر شکست کی ڈگر پر چل پڑے ہیں. آسٹریلیا کے خلاف اتنا اچھا کھیل کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے اچانک شاہینوں کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جیتا ہوا میچ ان کی جھولی میں ڈال دیا. لیکن اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پر مشکلات ہی نہیں, برسات کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ بھی انتہائی اہم ہے. پاکستان کو اب صرف یہی نہیں بلکہ بقیہ سارے میچز جیتنے ہیں, لازمی جیتنے ہیں. سرفراز کہہ رہے ہیں کہ ٹیم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہی ہے, بھارت کے خلاف غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عامر کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بھارت کو صلاحیت رکھتی ہے ہرانے کی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صلاحیت تو بھرپور رکھتی ہے اور یہ ہم بھی کہتے ہیں, لیکن اس صلاحیت کو بروئے کار بھی تو لائیں, استعمال بھی تو کریں. بولرز وکٹیں لیں تو بیٹسمین رن نہیں بناتے, بیٹسمین رنز بناتے ہیں تو پھر بولرز کو وکٹیں نہیں ملتی ہیں, فیلڈرز کیچ گرا دیتے ہیں. ورلڈ کپ میں پاکستان 4 میچ ہار چکا ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر صرف 3 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے. اب اتوار کو ہوگا بھارت سے مقابلہ. پاکستان کے 5 میچز باقی ہیں اور سیمی فائنل کھیلنے کے لیے 5 میچز جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. ہم سرفراز کو کہتے ہیں کہ سرفراز آپ جان لڑا دیں اور کوشش کریں کہ سیمی فائنل تک تو پہنچیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.